मैं फ्रेश होने की नीयत से उठी, मगर सर चकरा के रह गया। इतनी कमज़ोरी हो रही थी, मुझसे अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हुई तो मैं ये देखकर परेशान हो गई, क्योंकि मैं सदियों की बीमार लग रही थी। आंखों के नीचे काले हल्के नुमायां थे, चेहरा बेहद जर्द पड़ चुका था। मैं अपने आप को देखकर ही डर गई और बुरी तरह से रोने लगी। मामा और बाबा ने कहा कि वो मेरा इलाज करवाएंगे, मगर अगले 4 दिन तक वो भयानक जिनजाद मेरे जिस्म पर काबिज होता रहा, जो इस बहराने से मेरे पीछे लग गया था। वो मेरे जिस्म पर काबिज होता तो मुझे अपना कोई होश ना रहता, और जब होश आता तो मैं निढाल सी हो जाती। इन 4 दिनों में मेरा वजन बेहद कम हो गया और 4 दिनों में ही मैं कमज़ोर हो गई। वो हसीन अजनबी शमशेर कई बार हमारे घर आया, मुझसे और मेरे वालदैन से मिलने, जिससे मेरे घर वाले बेहद मुतासिर थे और इसके आने पर इसकी बेहद आवभगत करते थे। मगर उसे भी मेरे मसले के बारे में मेरी अम्मी अब्बू ने नहीं बताया था। माँ बाबा ने एक आमिल से राब्ता किया और 4 दिन बाद इस आमिल को घर बुला लिया गया, ताकि वो घर आकर मेरा इलाज कर सके। वो काफी देर तक मेरे कमरे में बैठा ना जाने कौन सा अमल करता रहा, और इस सारे अमल के दौरान मैं बेहद तकलीफ और अजीब सी बेचैनी का शिकार हो रही थी। पूरे जिस्म में इतनी जलन हो रही थी कि तकलीफ के मारे मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिस पर सभी बेहद परेशान थे, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। तकरीबन 2 घंटों के अमल के बाद आमिर ने इस मसले का हल निकाला कि मेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि वो जिन जो मेरे पीछे पड़ा है मुझ पर आशिक हो गया है और वो मुझसे हर हाल में शादी करना चाहता है, और शादी के बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और कभी मुझे यहाँ वापस नहीं आने देगा। आमिर की बात सुनकर सब बेहद परेशान हो गए थे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 18 साल की थी और अभी मुझे आगे पढ़ना था और कुछ बनना था। इससे पहले मैं या मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए राजी ना थे। यही वजह थी कि मेरी और मेरे घर वालों की परेशानी बढ़ गई थी। लेकिन आमिर ने ये भी कहा था, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो जिन जात कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मान गए। इसके अलावा उन्हें कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, बकौल आमिल के, कि वो जिन-ज़ात बेहद ताकतवर है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, जिस पर मेरे घर वालों ने मुझे बेहद समझाया कि ये सब मेरी भलाई के लिए है। इसके बाद मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा, और तभी शमशेर हमारे घर आया। जैसे ही उसे पता चला कि मेरी शादी हो रही है, तो इसने अपने लिए अपना रिश्ता पेश कर दिया कि वो मुझे पसंद करता है। और हकीकत तो ये थी कि मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। मेरे माँ और बाप ने उसे सारी बात बता दी, जिस पर इसे कोई एतराज़ नहीं था, और उसने कहा कि वो हर कीमत पर मुझे इस जिनजात से बचा लेगा। वो अपने घर वालों को भी ले आया था, जिसमें एक बहन और माँ बाप शामिल थे। उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया और ऐसे ही निकाह की तैयारियां होने लगी। ये सब कुछ बेहद सादगी और जल्दी जल्दी से हो रहा था, ताकि इस दिन जात को कुछ पता न चले और खैरो आफियत से मेरा निकाह हो जाए, जिसके बाद वो जिनजाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जल्दी ही निकाह का दिन भी आ गया और मेरा अब शमशेर के साथ निकाह हो गया, जिस पर सब ने सुख का सांस लिया कि वो जिनजाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मैं कई दिनों बाद खुद को पुरसकून महसूस कर रही थी। अब शमशेर ने जल्दी ही रुखसती का कह दिया। उसे मुझे लेकर वापस जाना था। कुछ ही देर में रुखसती हुई और सबसे मिलकर अब मैं शमशेर की गाड़ी में बैठ गई, जिस पर इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थकावट की वजह से पूरा सफ़र मैं सोती रही, और मेरी आंख उस वक्त खुली जब मैंने खुद को एक खूबसूरत घर में पाया, जो बिल्कुल ख्वाबों के घर जैसा था। मैंने उठकर घूम फिरकर इसका जायजा लिया तो वो घर मुझे बेहद अच्छा लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलकर देखा, तो ये देखकर मैं हैरान रह गई। ये एक वीरान सा जंगल था, जिसके बीचों बीच घर बना हुआ था। मैं डर कर पलटी तो देखा शमशेर मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था।
میں نے اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اب سے ہم یہیں رہیں گے، کیونکہ اسے بالکل برداشت نہیں کہ میری توجہ اس پر سے ہٹے یا کسی اور چیز پر پڑے۔ اس کی شدید جنونی محبت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، لیکن پھر میں نے اس طرف توجہ نہ دی۔ مگر رات کو جب وہ میرے پاس آیا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا، وہی جن ذات جو مجھ پر عاشق ہو چکا تھا۔ یہ حقیقت جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میری شادی ایک جن ذات سے ہو چکی تھی، جس سے بچنے کے لیے میں نے شادی کی تھی۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا، جس پر میرا خوف سمجھتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ وہ اصلی شمشیر نہیں ہے، شمشیر انسانی تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور میری شادی اس سے ہونے والی تھی۔ مگر اس نے اس کو میرے گھر پہنچنے ہی نہ دیا اور خود شمشیر بن کر نہ صرف میرے گھر آیا بلکہ مجھ سے شادی بھی کر لی۔ میرے ماں باپ بھی اس جن زادے کو شمشیر سمجھے تھے۔ وہ جن زاد مجھ سے جنونیوں جیسی محبت کرتا، اسی جنونی محبت کی تکمیل کے لیے نہ صرف مجھے پا چکا تھا بلکہ اس نے مجھے سب سے دور لا کر چھوڑا تھا، جہاں اس جن زادے کے سوا میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ بے حد شدت پسند تھا، اگر میں کسی عام سی چیز پر بھی توجہ دیتی تو وہ اسے تباہ کر کے رکھ دیتا۔ اپنی شدید عشق کی وجہ سے وہ مجھے کئی بار تکلیف سے گزار چکا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور میں ایک عام آدم زادی۔ میرے لیے اس کی بیوی بننا مشکل تھا، مگر وہ ہر بات بھلا کر مجھ پر اپنا پورا حق جتاتا، جس کے باعث مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ وہ میرے سامنے ہر وقت شمشیر کی شکل میں ہی رہتا، وہ میرے سامنے انسانی روپ میں رہتا تاکہ میں اس سے ڈر نہ جاؤں۔ مجھے یہاں آ کر اس ویرانے میں اپنے جن ذات شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں اس کی عشقی شدت پسندی مجھ پر بری طرح سے واضح ہو چکی تھی، جس سے میں ڈری سہمی سی رہنے لگی۔ مجھے یہاں ہر چیز میسر تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں ہمیشہ اس کی سنہری قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی شدت پسندی مجھے تکلیف دے رہی تھی، لیکن میں جب جب بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے عجیب و غریب سزائیں دیتا، کبھی پوری رات کھڑا رکھتا، کبھی چھت سے بنا کسی سہارے کے الٹا لٹکا دیتا، تو کبھی کچا گوشت کھانے پر مجبور کرتا۔ میں ان 3 مہینوں میں اس کی قید سے بھاگنے کی بہت سی کوششیں کر چکی تھی، مگر ہر بار ناکام رہی۔ کل رات کی طرح مجھے اب شمشیر شدت سے یاد آ رہا تھا، جس سے میں محبت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ میرے باقی گھر والے بھی۔ یقیناً میرے غائب ہونے پر وہ بھی جان گئے ہوں گے کہ میرا جن زاد شوہر مجھے وہاں سے لے آیا ہے، لیکن ابھی تک وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے تھے، نہ ہی مجھے چھڑوانے کا شاید کوئی راستہ ڈھونڈ پائے تھے۔ میں جتنی بار بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، ہر بار ناکام ہو رہی تھی، اور پھر مختلف سزائیں بھی سہ رہی تھی۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دینے لگی۔ کل بھی پیٹ خرابی کی وجہ سے ابھی تک میں نڈھال سی پڑی تھی، جبکہ میرا جنونی جن ذات شوہر قریب ہی سو رہا تھا، جو اس وقت بھی شمشیر کی شکل میں ہی تھا۔ میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پورے گھر کے چکر لگانے لگی۔ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ یہاں سے بھاگنے پر ہی زور دیا، کبھی اس گھر سے کوئی راستہ تلاش نہیں کیا تھا۔ میں پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک میری نظر دیوار پر پڑی، جہاں ایک بڑا سا ہک لگا ہوا تھا، جس پر اس سے پہلے میری نظر نہیں گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس ہک کو کھینچا تو اچانک ہر طرف گھرگھراہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، کہیں میرا جن زاد شوہر وہاں نہ آ جائے، مگر شکر تھا وہ نہیں آیا۔ میں دوبارہ لکڑی کی دیوار کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے اب وہ دیوار کھنچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی، اور وہاں دوسری طرف نیچے کو جاتی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے خوف سے سہم کر ایک بار پیچھے دیکھا اور پھر اپنے شوہر کو نہ پا کر سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی۔ نیچے بے حد اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عجیب سی ہیبت زدہ بدبو آ رہی تھی جو میرے دماغ کو چڑھ رہی تھی، مگر میں برداشت کرتی ہوئی نیچے اترتی چلی گئی۔ نیچے اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں لائٹ جلانے کے لیے کوئی سوئچ بورڈ ڈھونڈتی،
اچانک مجھے لوہے کے زنجیروں کی آواز سنائی دی، جس پر میں بے حد گھبرائی، مگر تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے پہلا خیال ہی اپنے شوہر کا آیا، جو بے حد ظالم تھا۔ تبھی میں نے گڑ گڑا کر کہا، معاف کر دو، میں بس غلطی سے یہاں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، مجھے سزا مت دینا۔ میں ابھی روتی گڑ گڑا ہی رہی تھی جب کسی نے مجھے گردن سے دبوچ لیا تو میری آہ نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اچانک ہر طرف روشنی چھا گئی، جس سے میری آنکھیں چندیا گئیں اور میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کون ہو تم؟ کسی کی سخت ترین آواز پر میں نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے ایک بے حد خوفناک چہرے والی جن زادی کھڑی تھی، جو بے حد غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہونے لگی جب اس نے میرے بالوں کو جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے میں پیچھے نہ ہو سکی۔ میں منال ہوں، میں نے سہم کر بتایا تو اس نے پھر پوچھا، کون منال؟ جس پر میں نے روتے ہوئے کہا، میں اس جن زادے کی انسانی بیوی ہوں جو اوپر رہتا ہے۔ اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مگر تم کون ہو؟ میرے بتانے پر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑا اور غصے سے بولی، اچھا تو تم وہ آدم زادی ہو جس کی وجہ سے اس نے مجھے یعنی اپنی پہلی بیوی کو یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ اس جن زادی نے سر سے لے کر پیر تک مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں حیرت زدہ ہو گئی۔ بیوی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ ایک زنجیر سے بندھی ہوئی تھی اور کافی بے حال لگ رہی تھی، جس پر میں افسوس کرتی ہوئی ایک طرف بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، ہم دونوں ہم زاد ہیں، یعنی کہ ہم دونوں جن زاد ہیں۔ وہ کچھ عیاش پرست اور حسن پرست طبیعت کا مالک ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے یہاں انسانی دنیا میں آ گیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد ہم اس گھر میں رہنے لگے۔ میرے پاس اس سے زیادہ طاقتیں تھیں اور یہ بات اسے اچھے سے پتا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب رہنے لگی، پھر میں بے حد کمزور پڑ گئی، میری طاقتیں بھی کمزور ہو گئیں، جس کا میرے شوہر نے فائدہ اٹھایا اور اب وہ جو چاہے کر سکتا تھا، کیونکہ میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اب وہ انسانی لڑکیوں پر قابض ہونے لگا تھا اور ان کو حاصل کرنے لگا۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے روک سکتی تھی، مگر حیرت زدہ ضرور تھی کہ آخر میری طاقتیں اچانک ایسے کم کیسے ہو گئیں، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ راز بھی جلد ہی کھل گیا۔ اس نے مجھ پر کوئی خاص عمل کیا تھا جس سے میری طاقتیں کمزور ہو گئیں اور میں اس کی خواہشوں کے درمیان حائل نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے پھر اپنی طاقتیں واپس حاصل کرنا چاہی تو اس نے مجھ پر ایک اور عمل کر کے مجھے یہاں زنجیروں میں قید کر دیا، تاکہ میں کوئی عمل نہ کر سکوں اور نہ ہی اپنی طاقتیں واپس حاصل کر سکوں، کیونکہ اگر میں ایسا کر لیتی تو وہ اپنی خواہشوں کو پورا نہ کر سکتا جو مجھے یہاں قید کر کے کر رہا تھا۔ میں یہاں پچھلے 4 مہینے سے قید ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی آدم زادی کے پیچھے عاشق ہو گیا ہے، نہ صرف عاشق بلکہ جنونی بھی ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس لڑکی کی نگاہ کسی اور چیز پر پڑے، یہ بھی اسے برداشت نہیں۔ اس لڑکی کے لیے میں نے اس کی دیوانگی اور شدت پسندی اچھی طرح سے دیکھی ہے۔ اب تک میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، جو کہ اب دیکھ چکی ہوں، اور تمہارا حسن دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ اتنا دیوانہ اور تمہارے لیے اتنا جنونی کیوں ہے۔ اس جن زادی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ میں اس جن زادے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ ایک جن زادے کے ساتھ مجھ جیسی آدم زادی بھلا کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں سنہری قید اور اپنے شوہر کی جنونی عشق اور شدت پسندی سے شدید تکلیف میں ہوں اور مزید تکلیف نہیں سہنا چاہتی۔
تم میری مدد کرو اور مجھے اس جن زادے سے طلاق دلواؤ۔ میں نے جن زادی سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا یہ تبھی ممکن ہے جب میری طاقتیں واپس آ جائیں اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا میں ابھی یہ زنجیر کھول دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھنے ہی والی تھی جب اس نے مجھے روکا کہ اگر تم نے اس زنجیر کو ہاتھ لگایا تو تم مر جاؤ گی، کیونکہ یہ جادوئی زنجیر ہے جو ایک مخصوص چابی سے کھلے گی اور وہ چابی اس جن زادے کے پاس ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلایا اور اس چابی کے بارے میں مزید جان کر واپس کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر آ کر کمرے کا جائزہ لیا مگر چابی نہ ملی۔ اچانک میری نظر میرے جن زاد شوہر پر پڑی۔ اس کے گلے میں لٹکی چابی دیکھ کر مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اس کے گلے لگ گئی۔ اس پر وہ حیران ہوا کہ میری طرف سے ایسی پیش رفت پہلی بار ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کی جنونی محبت کو سمجھ گئی ہوں اور اب میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی اور آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے لیے شہر جا کر میرے کمرے میں ایک ڈائری لا کر رکھنی ہوگی، پھر میں مانوں گی کہ آپ کو میری کتنی فکر ہے۔ میری بات پر وہ خوشی سے اٹھا اور یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میں ابھی آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اس چابی کو دیکھا جو میں نے اس کے گلے سے نکال لی تھی۔ اس کے بعد میں تیزی سے جن زادی کے پاس گئی اور اس کی زنجیریں کھول دیں تو وہ جن زادی اوپر کمرے میں آئی اور میرے کمرے میں رکھا سرخ رنگ کا شربت اس نے پی لیا جو میرا شوہر پیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی اور وہ سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کون سا عمل کرتی رہی مگر آدھے گھنٹے بعد ہی میرا شوہر آ کر جن زادی کو دیکھتے ہی بھڑک کر غرانے لگا اور مجھے پکڑنے لگا، مگر اس وقت جن زادی نے وہی لال رنگ کا شربت اس کی آنکھوں میں پھینکا اور وہ زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگی جس پر وہ چیخ کر اسے روکنے کا کہنے لگا۔ اسے طلاق دو پھر میں رکوں گی، جن زادی نے کہا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانا تو وہ جن زادی بار بار وہی عمل کرتی رہی اور پھر جب درد حد سے بڑھ گیا تو میرے جنونی شوہر کو بہت تکلیف ہونے لگی اور وہ چیختا ہوا مجھے طلاق دینے لگا، جس پر میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی پل یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور پھر سب کچھ غائب ہو گیا، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ مجھے طلاق مل چکی تھی اور اب میں جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ میں تیزی سے جنگل سے نکلتی گھر کی جانب پیدل ہی جا رہی تھی۔ 4 گھنٹوں بعد میں گھر پہنچی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، جس پر میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی تھی مگر ناکام رہے اور شمشیر بھی ابھی تک میرا منتظر تھا۔ پاپا نے مجھے آگے پڑھانے کا چاہا مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا ہر چیز سے دل اٹھ چکا تھا۔ عدت گزرنے کے بعد اکثر شمشیر مجھ سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میری رضامندی جان کر مجھ سے شادی کر لی۔ جیسے ہی میں شمشیر کو دیکھتی تو مجھے جن زاد کا خیال آتا مگر وہ جن زاد نہیں تھا بلکہ شمشیر تھا جس کے ساتھ میں بے حد اطمینان اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اس حادثے کو بھولنا مشکل تو تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے شمشیر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ ممکن بنا دیا۔ آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔